अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल पॉलिटिक्स। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया शाह। आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, अपने पहले दो सेगमेंट्स आपको बताती चलूँ, वो है बहुत ही अहम। पंजाब में ख़ास तौर पर अगर लाहौर की बात करें तो इक़्तिदार की जंग का आगाज़ हो चुका। यहाँ पर इमरान खान भी मौजूद हैं और मरियम नवाज़ साहिबा भी। इसका मतलब ये हुआ कि रस्साकशी जारी है और इक़्तिदार की ये जंग कौन जीतेगा इसका तो पता चलेगा सितंबर में। इसके अलावा हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के उस जलसे की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं, और ट्रंप के बयान के बाद ऐसा ही महसूस होता है कि पाकिस्तान का ना कोई वज़ीर खारजा है और ना कोई वजारत खारजा। इसके अलावा हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नैब पर। नैब के रेफरेंसेस का आगाज़ हो चुका और इजाज़त दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो JIT के मेंबरान हैं उनके इंटरव्यूज़, उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान भी शिरकत कर रहे हैं, उनके हवाले से भी आपको बताते चलें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हुमायूं गौहर साहब, और हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौकत बसरा साहब। सबसे पहले जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इक़्तिदार की जंग। अगर पंजाब की बात करें हम और लाहौर की बात करें तो वही एक बात के तारीख गवाह है कि जब भी इक़्तिदार की जंग का सामना होता है तो भाई भाई का गला काटता है। और पंजाब में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि बेटी तो मसनद पर बैठ सकती है लेकिन भतीजा नहीं बैठ सकता। यही वजह है कि हमजा शहबाज इस वक्त सीन से आउट हैं और मरियम नवाज़ ने डेरे लगा लिए हैं लाहौर में। इमरान खान मौजूद हैं लाहौर में। गुज़िश्ता 2 दिनों उनके जो मसरूफियात रही, बहुत उन्होंने ऐसे ऐलानात किए, ऐसे बयानात दिए। उन्होंने कहा कि अब NA 120 की जो कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन, उसमें मैं हिस्सा लूँगा और ईद के बाद जो रैलीज निकाली जाएंगी उसमें भी मैं हिस्सा लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि NA 120 का मार्का जो है यहाँ पर जंग होने जा रही है और दोनों पार्टियों की जानिब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं वो चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बनेंगे, जबकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि नून लीग का पंजाब से सफाया हो जाएगा। चाहे बड़े सगीर की बात हो या सल्तनत उस्मानिया की, इक़्तिदार की जंग में ऐसा ही हुआ करता है। और यहाँ पर अब ये भी नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे कि ख़ानदान के अंदर भी एक तसादुम में एक जंग है और ख़ानदान में भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि भतीजा कुछ पीछे चला गया। वो CM शहबाज जो कि हमेशा बैठा करते थे पंजाब सेक्रेटेरिएट में, अब आज के दिन तो आ गए लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से मरियम नवाज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वो मॉडल टाउन जहाँ पर CM सेक्रेटेरिएट में हमजा शहबाज बैठा करते थे, लेकिन अब मरियम नवाज़ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो पंजाब है यहाँ पर वो हिस्सा लेने आ रहे हैं, अब कैंपेन में वो आज नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि NA 120 की जो कुलसूम नवाज़ साहिबा यहाँ पे खड़ी हैं और आपकी जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो दरअसल मुकाबला इमरान खान और मरियम नवाज़ की कैंपेन के बीच होने जा रहा है। इसमें आलिया बात यह है कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ना ही इमरान खान और कोई मरियम नवाज़ की जंग है। ये बुनियादी तौर पे हक सच की बातिल के साथ जंग है। ये करप्शन और बदयांती की दयानतदारी के साथ जंग है। ये टकेमारी और पैदागिरी की जो है वो आपकी जुर्रत और हिम्मत के साथ जंग है। पिछले 4 साल से इमरान खान साहब ने और PTI ने जिस विजिलेंट वे में जो है वो इस आले शरीफ, इस सिसिलियन माफिया, इस गॉडफादर माफिया, करप्शन के सरदारों, किक बैक्स के अलमबरदारों और गबन के ठेकेदारों के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से हमने स्ट्रगल की है, ये मैं समझता हूँ कि NA 120 जो है वो उस जंग का जो है वो अखाड़ा बना हुआ है। हमारे लिए ये ज़िंदगी मौत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ज़िमनी इलेक्शन होता है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पिछले 40 साल की जो सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं उनके लिए बाएँ हाथ का खेल होता है उसको जीतना। जिसकी भी हुकूमत होती है सूबाई, और आपकी इत्तला क्लियर है कि काफ लीग की जो बज़ाहिर बड़ी बदनामे ज़माना पार्टी होती थी, उसने भी अपने 5 साल के दौरे इक़्तिदार में 30 से 35 ज़िमनी इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली के जीते हुए थे। तो हमारे लिए कोई ज़िंदगी मौत नहीं है। हमारे लिए ये स्ट्रगल है कि हमने जिस गॉडफादर माफिया को, जिस करप्ट ख़ानदान को, जिस करप्ट शख्सियत को मेहनत करके, जुर्रत से, कुर्बानियाँ दे के, खून पसीना एक करके हमने उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह NA 120 हमारे लिए वो एक प्रोसेस होगा कि उनको मज़ीद जो है वो उनकी सियासत को बेनकाब करने के हवाले से जो है वो हमें मौका मिलेगा। हम तो उस सोच के तहत, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कायदे आज़म के पाकिस्तान को, इलामा इकबाल के पाकिस्तान को, रहमत अली के पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा बना, इस NA 120 को चैलेंज के तौर पर लेके जाओ हम मैदान में उतरे हुए हैं।
جی ہمایوں گور صاحب، عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا چیلنج دے عوام کو، لاہور کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو. انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عوام ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں یا چوروں کے ساتھ ہیں. تو اتنا بڑا چیلنج عوام کے لیے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری مشینری ہے اس کا استعمال بھی ہوگا. تو اس سینیریو میں کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے؟ دیکھیں بات تو ان کی صحیح ہے، مگر یہ خواہشات کے زمرے میں آ جاتا ہے. عوام اس طرح نہیں دیکھ رہی، عوام اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اور عوام میں جہالت بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے. ان کو ان سارے سالوں میں یہ نہیں دکھا کہ ہمارے حلقہ 120 میں کیا فوائد ہوئے، کیا نقصانات ہوئے. وہاں ابھی تک ننگے گٹر گھوم رہے ہیں، کیچڑ جمع ہے، کچھ خاص کام نہیں ہوا ادھر. اب آپ دیکھیں، مجھے یہ جس طرح مریم بی بی آ گئی ہیں اور اب عمران صاحب آ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں گھمسان کی جنگ ہوگی. میرا یہ خیال ہے، اس لیے میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے یہ بڑی سخت جنگ کریں گے، بیکاز مریم بی بی کے پیچھے دیکھیں نا، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں پی ٹی آئی کی، ان کا تو ہمیں پتہ ہے ان کی طاقت کیا ہے، اور بہت طاقت ہے. اور عمران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت مزید بڑھ جاتی ہے. مگر مریم بیٹھی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ صوبائی حکومت بھی ہوگی، انتظامیہ بھی ہوگی، اور پھر آپ کے ان کی یہ وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ ہوگی. تو یہ بھی کافی طاقت بن جاتی ہے. اور پھر یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ الیکشن بھی فری اور فیئر ہو، اس میں دھاندلی نہ ہو. یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کرنا، اس کو بھی کرنا ہے. اس میں فوج کا کیا رول ہوتا ہے، اس جتنا زیادہ رول ہوگا اتنا چانس ہے الیکشن دھاندلی شدہ نہیں ہوگی، مگر وہ دیکھنے کا ہے. تو ابھی دیکھیں یہ حالات ہمارے دن بہ دن بدل رہے ہیں. الیکشن میں بھی کافی وقت رہ گیا ہے، تو ہمیں اتنی جلدی ایکسائٹڈ بھی نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ کرے یہ الیکشن ہو جائے. اور یہ مریم بی بی کا کہنا کہ 4 بار پرائم منسٹر بنیں گے، اس کے پیچھے اسمپشن یہ ہے کہ یہی نظام رہے گا. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوگا. جی چلیے شوکت بسرا صاحب سے بھی ذرا پوچھتے ہیں. شوکت بسرا صاحب، مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں چوتھی مرتبہ بھی ہم ہی، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا پنجاب سے. آپ بتائیے، آپ کے کینڈیڈیٹ کے کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے، آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس میں کافی پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے، حالانکہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن ہم ہی جیتیں گے. عالیہ، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے گوہر صاحب کا بہت احترام ہے. انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ پاکستان کے عوام میں جہالت ہے اور بے وقوفی ہے. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہو، یہ تو کیڈمٹ فیکٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جاہل اور بے وقوف ہیں، مجھے اس سے ہرگز اتفاق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوام میں بہت اس وقت ویجیلنس آ گئی ہے، بہت شعور آ گیا، اور خاص طور پر میڈیا نے ان کو بہت ایجوکیٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں الیکشنوں میں بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں. اب میں کے پی کے کو لے لیں، وہاں پہ حالانکہ لیک آف ایجوکیشن ہے، لیکن وہ لوگ اپنا شعور استعمال کرتے ہیں. وہ ایون کہ ایک دفعہ جو گورنمنٹ آ جاتی ہے اگر پرفارم نہیں کرتی، اگلی دفعہ اس کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں کچھ مخصوص حلقے ہیں جہاں پر برادریزم کی بنیاد پر، جہاں پر گورنمنٹ کی بنیاد پر کچھ چیزوں پہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ الفاظ میں بس سب کچھ مخصوص حلقے تو نہیں، پورے پاکستان میں برادری سسٹم ہے، لیکن یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک عالیہ بات کہی آپ نے الیکشن کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ کوئی پارٹی ختم ہو جاتی ہے یا پارٹیوں کے، یہ تو ہوتا ہے، پارٹیوں کا گراف اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ان کے ووٹ کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ لاہور سے ہی بنی. یہ تحریک لاہور سے اٹھی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور لاہور ہمارا گڑھ ہوتا تھا، سندھ تو بعد میں آیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ابھی ہماری نئی آرگنائزیشن بنی ہے، ہم ابھی میدان میں اترے ہیں، بلاول صاحب نے بھی کیمپین سنبھالی ہے. انشاءاللہ ہم پورے کوشش کریں گے اور ہم اپنی جتنا بھی زور لگا سکتے اس میں لگائیں گے. اور اس میں ہمارے فیصل میر صاحب الیکشن کیمپین، چلیے آپ نے ایک عالیہ بتا دیتا ہوں، جو اس وقت اسٹیٹ دیکھیں نا، ابھی بھی الیکشن کمیشن جو ادارے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں اگر ادارے پاکستان کے کام کر رہے ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لوٹ مار کرپشن، الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا ہے؟ پوری اسٹیٹ مشینری میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ابھی میرے ساتھ چلے، آپ کے وائلیشن ہو رہی ہے تمام الیکشن رولز کی، تمام وزراء بیٹھے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، نوکریاں دی جا رہی ہیں. مریم بی بی یہ کیا ہے؟ یہ کیا الیکشن فیئر اینڈ فری ہے؟ اچھا، یہ جو شوکت بسرا صاحب یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے بہت ہی اہم ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال ہوگا، اس پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا.
بڑے بڑے وزیروں کے اور پرائم منسٹرز کے نام آئے اس میں، اور وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے فلیٹ ہے، اور اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے، جو کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے اگر اس کی کوئی پراپرٹی پکڑی جائے جو وہ ثابت نہ کر سکے کہ پیسہ، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کدھر سے اس کے پاس پیسہ آیا یہ اربوں روپے کے محلات لینے میں۔ 1.25 سال ہو جاتا ہے، 126 دن عدالت میں گزرتے ہیں، JIT بنتی ہے، آخر میں اس کے اوپر اتنے بڑے چارجز آتے ہیں اور نیب میں اسے کہتے ہیں کہ چیزیں دیکھیں، جو اربوں روپے کی ان کی چیزیں نکلتی ہیں منی لانڈرنگ کی، اور وہ آدمی مظلوم بن کے پھرتا ہے GT روڈ پہ کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا، اور وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف جب یہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو طاقتور آدمی ہوں، میں وزیر اعظم تھا، مجھے تو میرا تو حق ہے چوری کرنے کا، کرپشن کرنے کا۔ یہ نیب کون ہوتی ہے؟ یہ عدلیہ کون ہوتی ہے؟ یہ کون ہوتی ہے مجھے انصاف کے دائرے میں لانے یہ کے نیب لیے؟ کون ہوتی ہے، یہ عدلیہ کون ہوتی ہے؟ وہی جو ہم بات کرتے ہیں اداروں پہ جو ہے عدم اعتمادی کی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، شوکت بسرا صاحب میں آپ کی طرف یہی سوال ہے کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے وہ بھی جان لیں۔ اگر آپ بتائیے گا چوہان صاحب کہ یہ جو بسرا صاحب نے ابھی بات کی، عمران خان بے شک یہاں پر آ جائیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الیکشن کیمپین میں بھی جو ہے وہ حصہ لیں گے، لیکن سرکاری مشینری جو استعمال کی جائے گی، جو کچھ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے الیکشن کے دوران، اس کا مقابلہ آپ لوگ کس طریقے سے کر پائیں گے؟ کوئی حکمت عملی بنائی ہے آپ نے؟ عالیہ، وہ کسی نے کہا ہے کہ اس چور کو سب نے دیکھ لیا جو تو نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تو نے پسے دیوار کیا۔ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، پٹواریوں کی، تحصیلداروں کی، گرداوروں کی، SHOs کی، DSPs کی، SPs کی، CPO کی، RPO کی، بلڈنگ برانچ کے کارندوں کی، ورکس اینڈ سروسز کے کارندوں کی، ضلع کونسل کی، بلدیہ کے لوگوں کی آنیاں جانیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا NA 120 میں۔ لیکن جو اصل دیکھنے والی آنیاں جانیاں نا، جو پسے پردہ ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے تحت 15,000 سے 20,000 ووٹ جو پیٹ PTI کا تھا، جناب والا وہ NA 120 سے شفٹ کر کے لاہور کے مضافات میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ یہی بلنڈر NA 122 کے الیکشن میں ایاز صادق اور علیم خان کے جو مقابلے میں کیا گیا تھا، 20,000 ووٹ PTI کا۔ یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت ان کے جو کونسلرز ہیں نا گلی محلوں کے آپ کے الیکٹڈ، ان کے ذریعے سے جو پیٹ ووٹر ہوتا ہے نا، جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ PTI کا عہدیدار ہے، کارکن ہے، نظریاتی ووٹر ہے، یہ ان سے اطلاع لیتے ہیں، ریکارڈ لیتے ہیں، اور پھر صوبائی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے اس کو دوسرے حلقوں میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں ایسے کارکنان موجود ہیں کہ جو اس وقت روتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹنگ لسٹوں میں نام نہیں ہے۔ یہ ان کا سٹائل ہے۔ انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اس نون لیگ نے ریگنگ کے اندر۔ انسٹیٹیوٹ آف ریگنگ سائنسز اینڈ مینجمنٹ کا جو وائس چانسلر ہے نا، وہ ناہل شریف ہے، اور اس کا جو ڈین ہے وہ شہباز شریف ہے۔ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں پائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن وہ جیت جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ ضمنی الیکشن کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اگر 5,000 کے مارجن سے بھی خدا نہ خواستہ ہار جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم 25,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ میں 86 کارکن کی حیثیت سے الیکشن لڑانے کا تجربہ رکھنے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم 5 سے 10,000 کے ووٹ سے خدا نہ خواستہ ہار بھی جائیں تو وہ ہماری 20 سے 25,000 کی لیڈ کی فتح آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ پاکستانی قوم فیصلہ کرے گی۔ اور میں ایک چیز اور یہاں پہ کلیئر کر دوں، ہمایوں گور صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ جہالت کے حوالے سے، اور یہ میں 100% ان کے ساتھ متفق ہوں۔ انہوں نے جس انداز سے بات کی، ہمیں اس کا کنسیپٹ اور اس کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر مخدوموں کے، جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، مفادات کے، پٹواریوں کے، تحصیلداروں کے اور پولیس کے اور تھانے کے غلام ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مفادات کی خاطر
اپنی وسیع سوچ کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے, اپنے ذاتی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. وہی جو شوکت بسرا صاحب فرما رہے تھے, بات یہ ہے کہ برادری سسٹم پورے پاکستان میں موجود ہے اور الیکشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ برادری سسٹم کی بنا پر جو ہے ووٹ دیے جاتے ہیں. شوکت بسرا صاحب آپ بتائیے, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھیں, مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی یہ جو سرکاری مشینری کا استعمال ہوگا, جس طرح ابھی چوہان صاحب نے کہا کہ کیا کچھ ہو گیا پہلے ہی, ووٹنگ لسٹوں میں کس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی ہیں, جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا ووٹ تو کہیں اور ہے اور پھر آپ ڈال ہی نہیں پاتے. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہے, کس طرح روکیں گے اس کو؟ یہی تو پری پول ریگنگ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام اسٹیٹ مشینری کو استعمال کریں اور جنہوں نے اس کو روکنا ہے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں. اس وقت یہ جو الیکشن کمیشن اتنا ہومیوپیتھک الیکشن کمیشن ہے, اگر اور بار بار ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں, اگر پاکستان کے ادارے ورکنگ کر رہے ہوں, ہر ادارہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہو, تو آج پاکستان میں جنگل کا قانون نہ ہو. کہ آج اب یہ دیکھیے نا کہ ایک نااہل اور کرپٹ وزیر اعظم جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے نااہل ڈکلیئر کیا, وہ آپ کے عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. پوری حکومت اس نااہل وزیر اعظم کو بچانے کے لیے کل اب وہ لگی ہوئی ہیں. اس لیے ہم نے تو فوری طور پر ہمارے فیصل میر صاحب الیکشن کمیشن میں گئے تھے, انہوں نے آبجیکشن وہاں پہ دائر کیے تھے, لیکن کیا ہوا, کچھ نہیں سنا گیا ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے الیکشن آگے بڑھیں گے, آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی پنجاب جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے, جو پچھلے الیکشن میں ایک تو ہمیں کیمپین نہ کی کرنے دی گئی, ہمیں ہماری دہشت گردی کا ہمیں سامنا تھا, اور بھی ہمارے اب تو آپ کے پاس کھلا میدان ہے, اب تو آپ کیمپین چلا سکتے ہیں. ہمارے اینڈ پہ بہت ایشوز تھے, اب ہم کیمپین چلائیں گے. اور جہاں تک پھر دوسری بات پہ آؤں گا, ابھی بھی میں آپ بول چینل کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو, خدا را شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے. یہ آپ کے اوپر قومی فرض ہے, قومی امانت ہے, اور آپ بددیانتی کر رہے ہیں. ابھی بھی آج بھی آپ بالکل اس طرح جیسا نیب کا چیئرمین میں سمجھتا ہوں خود بددیانت اور کرپٹ ہے, جس کو جیل میں ہونا چاہیے, جس طرح ظفر حجازی ہوا ایس سی پی کا چیئرمین. بھائی آپ سٹیٹ کے وفادار ہوں, آپ کے اوپر سٹیٹ کے وفاداری کا اپنے حلف اٹھایا ہوا ہے. اور آج آپ دیکھیے جب وہ مریم نواز گئی ہیں, ان کے ارد گرد کون بیٹھے ہوئے تھے؟ تمام وفاقی وزراء, جبکہ آئین کے اندر کلیئر طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی فیڈرل منسٹر, کوئی اسپائی منسٹر, وہاں پر میں چیف سیکرٹری کو دیکھ رہا تھا, وہاں میں آئی جی کو دیکھ رہا تھا. تو بہرحال جو بائی الیکشن ہوتا ہے, چونکہ ایک خاص طور پہ ڈائنامکس آپ ذہن میں رکھیں 120 کے حلقے کے, کہ یہ شریفوں کا شروع دن سے یہ حلقہ رہا ہے, اور پورے پنجاب کے وسائل انہوں نے پہلے بھی خیر جو پوش علاقہ ہے لاہور کا وہاں پہ ڈال دیے ہیں. اس کے خاص طور پہ این 120 میں نے بہت سارے دوست, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو ہمارے بھی ایم پی ہمارے کولیگ رہے, وہ خود ان کے ہاتھوں میں نے لیٹر دیکھے ہیں نوکریوں کے, جو لوگوں کو اس وقت موقع پر دیے جا رہے ہیں, ان کو پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب اور بھی بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا. مریم نواز یہاں پر جو آئی ہیں, ظاہر ہے کہ اب جو اسٹریٹجی اپنائی جائے گی, اور جو اسٹریٹجی ہے دونوں جانب سے وہ ایسی ہوگی کہ واقعی جو کہا گیا کہ گھمسان کا رن ہوگا, ایسا ہی نظر آ رہا ہے. ہمایوں گوہر صاحب, جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ 30 سال سے شریف خاندان نے تو کوئی ہاسپٹل بنایا نہیں, اور کلثوم نواز صاحبہ کو اپنے علاج کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 75% علاج وہاں پہ مفت ہوتا ہے, تو وزراء کو یہ چاہیے کہ کم از کم یہ جو ہاسپٹل ہے میری ذاتی فیکٹری نہیں ہے, اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جب وہ کہتے ہیں ان شریفوں نے نہیں بنایا, تو وہ ایکچولی حکومتوں نے نہیں بنایا. یہ ہسپتال حکومت نے بنائے ہوتے ہیں, انہوں نے بنانے ہوتے ہیں. وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہاں جا کے کوئی امیر آدمی, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کی جان تو زیادہ پیاری نہیں ہوتی, مگر وہ جا کے اگر وہ باہر جا سکتا ہے وہ باہر کرتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. ان کو تو ذرا سی چیز, لیکن ایک تو نہیں یہ رائے فرار بنا لی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو جتنا وہ بنتا ہے. مگر اگر ہو بھی, دیکھیں نا, مجھے ابھی یہاں لگوانا تھا پیس میکر, میں باہر جا کے کرا لیا. میں نے اس لیے کرایا, میں اتنے سال وہاں رہا ہوں, میرا وہاں بیمہ ہوا ہے, تو میرا تو پیسہ نہیں لگا آپریشن میں, صرف ٹکٹ کا لگا. مگر بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو خزانہ خرچ کر کے جاتے ہیں, اور وہ پیسہ یہاں نہیں لگاتے, اتنا پیسہ اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے. اول. نمبر 2, دیکھیں میرے مطلب آپ بات کا سمجھنے کی کوشش کریں. بسرا صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے قابل احترام کہا, آپ بھی ہیں. دیکھیں الفاظ میں مت پھنس جائیں. آپ کو جہالت کی بات بری لگی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں سب سے خطرناک لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں میرے جیسے. تو آپ ذرا خیال کریں, کیونکہ یہ تو
वेस्टर्न मगरबी ठीक हो गया, समझ गया। लपेट के बैठे हुए हैं। अंडरस्टैंड हमारी साहब। हुमायूं और ये गौहर हमें साहब, गुमराह हुमायूं गौहर साहब, ब्रेक की जानिब बढ़ना, आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी, क्योंकि इमरान खान ने जो बातें की हैं, ट्रंप के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की, और फिर मरियम नवाज ने फिर जो बयानात दिए उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद बिलावल के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि NA-120 का मार्का होने जा रहा है, और इस वक्त जो चेयरमैन PTI और मरियम नवाज नून लीग की जानिब से लाहौर में है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू रियल पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं NA-120 के इलेक्शन की, क्योंकि मरियम नवाज भी लाहौर में, इमरान खान भी लाहौर में, उनकी सरगर्मियों में भी बात हो रही है। फैयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि हम ये देख रहे हैं कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, सितंबर में होना है इलेक्शन, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि PTI और कारकुनों के बीच जो है दोनों पार्टियों के उसमें तसादुम हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन के दिन ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप किस तरीके से रोकेंगे कारकुनों को कि कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई ऐसा तसादुम ना हो दोनों कारकुनों के बीच? देखो आलिया, एक बात तो अपने ज़हन में रख लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी, ये कत्ल गारतगरी, ये गुंडागर्दी, ये धौंस, ये धांधली, ये दपश, इसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, मजाज ही नहीं है, तबीयत ही नहीं है, ना इमरान खान साहब की, ना हमारे वर्कर्स की। हम बुनियादी तौर पे पढ़ी लिखी वेल ऑफ मिडिल क्लास की जनाब हम पार्टी हैं कि जो मिडिल क्लास को, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान और PTI की डिस्टिंक्शन है कि उसने उस पढ़ी लिखी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को जो है सियासत के मैदानों में सरगर्म किया है, जो कभी भी एक्टिव नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी भी जिसको एक्टिव नहीं कर सकी थी, और नाअहल शरीफ साहब की पार्टी भी उसको जो है वो एक्टिव नहीं कर सकी थी। तो हमारा मजाज नहीं है, हम तो अमन के कायल हैं, हम तो प्यार और मोहब्बत के कायल हैं, हम तो सुकून के कायल हैं। हम तो चाहते हैं कि कानून के अंदर, कानून के दायरे में रह के सारी चीज़ें हों। लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कभी भी मुस्लिम लीग नून इस वजह से कहलाती थी कि नवाज शरीफ था, अब कहलाती है नाअहल शरीफ है, तो है वो मुस्लिम लीग नून ही। ये उसका एप्टीट्यूड है कि वो गुल्लू बट, उल्लू बट, लल्लू बट, ये इस किस्म के गुंडागर्द जो है वो अनासर को साथ चला के फिर पुलिस, पटवार, तहसील, गिरदावर, गुंडागर्दी, धौंस, धांधली, इलेक्शन कमीशन के एहलकार, फिर स्कूल के वो टीचर के जिनको प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर लगाया जाता है, उन सारों को मैनेज करके वो इलेक्शन लड़ती है। ये एप्टीट्यूड उसका है। हम तो कम से कम किसी धौंस धांधली के, लड़ाई झगड़े के, दंगा फसाद के हम कायल नहीं है। ना हमारी तरफ से कभी ऐसी मैनिफेस्टेशन पहले आपको नजर आई होगी, ना अब इंशाल्लाह नजर आएगी। आपकी तरफ से कभी ऐसा हुआ? बहरहाल नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी जानिब से ज़ुबान भी ऐसे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक और मसला जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, हुमायूं गौहर साहब, मरियम नवाज ने ये कहा कि एक तो वो ये बात कहती ही हैं कि नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने जिस किसी को भी मोहब्बत दी उसी ने उनको धोखा दिया। तो आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा का इशारा किसकी जानिब है? किसने धोखा दिया नवाज शरीफ साहब को? अब देखिए, ये कुछ तो जाहिर है, अपने चचा की तरफ भी इशारा हो सकता है, शहबाज शरीफ की तरफ और उसकी आल की तरफ, ये चौधरी निसार की तरफ भी इशारा हो सकता है। और इनकी पार्टी में बहुत लोग हैं जो और पार्टियों के से भी राब्ता उन्होंने अब बना लिया है कि हम वहाँ आएंगे। मेरे ख्याल में कोई 30-40 के PTI से राब्ता रखते हैं, ये चौहान साहब आपको बताएंगे अगर इनको पता है। कुछों ने राब्ता किया हुआ है काफ लीग के साथ, कुछ अलग कुछ और अपना करना चाह रहे हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा हो सकता है। अब इनके बहुत ही करीबी लोग जो हैं जिनका हमें पता नहीं है, उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है। देखिए ना, इंदिरा गांधी को तो उसके अपने बॉडीगार्ड ने मार दिया था, तो उन पे भी उन्होंने एतबार ही किया हुआ था ना। तो ये कहीं भी जा सकती है चीज़। मेन चीज़ ये है आपका तहफ़्फ़ुज़, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म हुक्मरान, उस चीज़ में है कि आप अच्छी तरह चलाएं मुल्क, अच्छी हुकूमत करें, लोगों को इंसाफ दें, पैसे चोरी मत करें, धांधली मत करें, तो आपका तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है। आप पे लोग जान देंगे।
مگر آپ اس سے اگر آپ الٹ کرنا لگ جائیں تو آپ کے ساتھ لوگ غداری بھی کریں گے. یہ غداریاں یہ خود بھی تو کرتے ہیں. آپ سرتاج عزیز سے پوچھیں, 2 بار اس کو وعدہ کیا کہ تمہیں ہم صدر بنا دیں گے, پہلی بار رفیق تارڑ کو بنا دیا, اب یہ ممنون کو بنا دیا. تو یہ تو سب کے ساتھ تو کرتے ہیں. یہ اب اگر ان کے ساتھ کوئی ذرا سے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے. شوکت بسرا صاحب, آپ سے پوچھوں گی, یہ جو انہوں نے بات کی ہمایوں گوہر صاحب نے کہ ہو سکتا ہے اشارہ چچا کی جانب ہو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کے بیچ کچھ کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. حالانکہ نون لیگ کی جانب سے برابر یہ کہا, دونوں خاندانوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ اب جب مریم پنجاب میں آئی ہیں لاہور میں تو شہباز شریف یا حمزہ شہباز کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے جو آخر میں جس بات پہ پہنچے تھے نا ہمایوں گوہر صاحب, نااہل وزیر اعظم, کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے کہا, ان کو بددیانت کہا, جھوٹا کہا, خائن کہا, باقاعدہ اس میں آرڈر کے اندر موجود. ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی, چونکہ میاں نواز شریف نے تو خود کبھی کس سے وفا نہیں کی. آپ یہ دیکھیے نا کہ جن کی گود میں پل کر جوان ہوئے, بڑے ہوئے, ضیاء الحق, آج ان کو وہ آمر اور ڈکٹیٹر کہتے ہیں. ان کا بیٹا گلی گلی رو رہا ہے, کم از کم 10 سال آپ اس کی گود میں پڑے ہو. آج جو کچھ بھی ہو اللہ کے بعد, اب ضیاء الحق کی وجہ سے میرے باپ کو تو مت گالیاں دو. اگر آپ ان کا وہ شاٹ نکال لیں جو ان کی برسی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی قیادت پر فخر کرتا ہوں, میں آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, آپ کی جو شہادت ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی, آج انہی کو گالیاں دے رہے ہیں. اچھا, آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ان کے زبان پہ آپ بہت چرچا سنتی ہوں گی. اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب تختہ دار پہ چڑھے وہ ضیاء الحق کی بغل میں تھے. آپ شہید بی بی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے, آج کل بی بی کا نام بھی بڑے اچھے الفاظ میں لیتے ہیں, بی بی کا نام لیتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں. بی بی نے بہت قربانیاں دیں, بڑی بھائی آپ تو بی بی کو در بر پھراتے رہے. ان کے خامد آصف علی زرداری کو 12 سال آپ نے جیل میں رکھا, آپ نے ان کی زبانیں کاٹیں. آپ اچھا آج کل یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو بڑے یاد آتے ہیں, بھٹو کو شاید 7 سال قید کا انہوں نے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ عدالتوں میں اینٹوں پہ جا کے پیشیاں بھگتتی رہی. آج یہ کہتے ہیں نا, دیکھیں ہمارے ساتھ بھائی آج بھی میاں صاحب آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی بندہ پکڑا جاتا تھا نا چور, تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر پورے گاؤں کا چکر لگاتے تھے. آپ جو انٹرنیشنل چور ثابت ہو چکے ہیں, آپ کو آپ کی جماعت لینڈ کروزر پر بٹھا کر منہ کالا کر نہیں کیا کم از کم, لیکن جی ٹی روڈ پہ چکر لگوا رہی ہے. آپ کس بات سے یہ بات کرتے ہیں؟ لیکن پھر کہوں گا آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا, پوری قوم کے ساتھ سامنے, اور آج آپ وہی الفاظ دہرا رہے ہیں. یہ میاں صاحب مکافات عمل ہے. یہ مکافات عمل اس لیے ہے کہ آپ کی کوئی نظریات نہیں, آپ کی کوئی نظریاتی جماعت نہیں, سب دودھ پینے والے مجنو آپ کے ارد گرد ہیں. آپ نے بھی ہمیشہ اپارچونسٹک پالیٹکس کی ہے. آپ مجھے بتائیے نا, آج 90% لوگ جو پرویز مشرف کے ساتھ تھے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جو مشرف کی وفاداری کا حلف اٹھاتے تھے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, یہ لوگ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے COD سائن کیا, آج پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے جو وارداتیں کی ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل ہے, صبر کریں, ابھی آپ نے جیل میں جانا ہے. اچھا بس چلیے, یہ بھی کہ مگرمچھ کے آنسو کی آپ نے بات کی, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ بہت سے ایسے موقع آئے جہاں پر زرداری صاحب خود چل کے گئے نواز شریف صاحب کے پاس اور بہت ساتھ بھی دیا پیپلز پارٹی نے کئی موقعوں پر. لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لگ رہا ہے کہ راستے مکمل طور پہ جدا ہو چکے ہیں. بلاول بھٹو کی بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. بلاول بھٹو نے اپنے جلسے میں بہت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ایسے بیان کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی وہ ہے ہی نہیں, اور کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا گیا. انہوں نے خارجہ پالیسی پر بہت زیادہ تنقید کی ہے. اس پہ گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریئل پالیٹکس میں. جناب بات کریں گے, بلاول بھٹو بھی سرگرم نظر آ رہے ہیں, جلسے پر جلسہ کر رہے ہیں, اور جلسے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں دراصل کرسی کی سیاست کر رہی ہیں, ایک کی ترقی دھوکہ اور دوسرے کی تبدیلی جھوٹ. ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کھل کر تنقید کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد پاکستان کی جانب سے خارجہ جو ہمارے وزیر ہیں ان کی جانب سے تگڑا جواب جانا چاہیے تھا جو نہیں گیا. آئیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. میں ہمیشہ سے کہتے آیا ہوں کہ اچھی یا بری کسی بھی ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے, مگر نون لیگ حکومت کی تو کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں. جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کر
लोगों से पूछ रहा है कि मेरे कायद को क्यों निकाला गया, मियां साहब को क्यों निकाला गया। सुनो लोगों, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को दफन कर दिया है। नेशनल एक्शन प्लान जिस पर सारी जमातें मुत्तफिक थी, मगर इस पर मुकम्मल अमल नहीं किया जा रहा। आप अपने मुल्क की आवाम को तो धोखा देते हो, झूठ भी बोलते हो, मगर दुनिया ना आपके धोखे में आएगी और ना आपके झूठ को कबूल करेगी। मगर ये छोटी सी बात इन नाअहल हुक्मरानों की जी, बिलावल ने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, साथ में उन्होंने कहा कि पीपी जो है वो दहशतगर्दों को खुलकर ललकारती है, और उन्होंने कहा कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नून लीग हुकूमत ऐसा नहीं करती। फैयाजुल हसन चौहान साहब, इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा दोनों पार्टियां जो हैं वो कुर्सी की सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा जो तब्दीली का नारा है वो झूठ है और दूसरी जानिब तरक्की जो है वो धोखा है। तो क्या कहेंगे आप? दोनों को जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया है। देखो आलिया, बात यह है, मैं बिलावल जरदारी की बातों पे ज़्यादा तवज्जो देने का कायल नहीं हूँ। बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि अगर हम लोग जो है वो इक़्तिदार और कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं, तो क्या बिलावल जरदारी साहब नायब कासिद भर्ती होने के लिए जो है ना वो इतना चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जनाब वो जलसे करते फिर रहे हैं और सियासतें करते फिर रहे हैं? वो भी तो इक़्तिदार और कुर्सी के लिए कर रहे हैं ना। उन बेचारों को अभी तक ये नहीं पता कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी या उसका हेड या उसका चीफ या उसके सीनियर अहदेदार किस मकसद के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं। दूसरी चीज़, ये 5वीं क्लास के बच्चे की तरह जो है वो लिखी हुई तकरीर लहक लहक के रटक के जो है वो कर देने से कोई इंसान ना तो लीडर बनता है, और मेरे सामने तो पिछले 27 दिसंबर का अभी तक सिनेरियो नहीं भूलता। ये मेरा भाई शौकत बसरा जो है, हमने कम से कम कोई 20 प्रोग्राम इकट्ठे किए थे अक्टूबर, नवंबर में और दिसंबर में, और मेरा ये भाई बता रहा था और बड़ा इमोशनल था, और मैं 100% अपने भाई शौकत बसरा की नीयत, तबीयत, जहनीत, सलाहियत से मुतफिक था कि वो कायल थे कि यार अब की बार 27 दिसंबर को हम नून लीग के खिलाफ निकलेंगे और फटियाँ पान के रख देंगे। लेकिन एंड में बेचारा क्या हुआ, वो बेचारा बिलावल जरदारी अपने बाप के सामने जो है ना ठुस फुस होकर वो बैठ गया। वो 27 दिसंबर भी गुजर गया और कोई किसी किस्म की तहरीक नहीं चली। जब तक आपके आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, जनाबे वाला बिलावल जरदारी में से कुछ नहीं निकलेगा। ये हर दफ़ा इसको लॉन्च करते हैं, 6 दफ़ा लॉन्च कर चुके हैं पिछले 4 सालों में। हर दफा बेचारा चौहान साहब, आप तो वो खुल के जलसे भी कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट्स भी जारी कर रहे हैं, हर नेशनल एक्शन प्लान पे वो बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा मौजू है जिस पे वो बात नहीं करे? शौकत बसरा साहब, ये आप एग्री करेंगे जो चौहान साहब कह रहे हैं? मुझे ये समझ आ रही है चौहान साहब की नाराज़गी और जिस अंदाज में उन्होंने वो बात की है ना। बात यह है कि अब चूँकि खान साहब और एक ही सिक्के के दोनों ये रुख हैं, और चट्टे वट्टे हम इसलिए कहते हैं चूँकि जब ये तब्दीली की बात करते थे तो मुझे बताइए वो कौन सी तब्दीली? आज इनके राइट लेफ्ट आगे पीछे देखिए वो कौन है? हम कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी में जो थे वो करप्ट थे, बदनाम थे, आज वही सब इनके आगे पीछे हैं। इन्होंने कोई वहाँ पर एक प्लांट लगा रखा है, लॉन्ड्रिंग प्लांट, जो उसमें से गुजर जाता है वो पाक पवित्र हो जाता है। और ख़ुद चौहान मेरा भाई है, इस बेचारे का दुख भी मुझे समझ में आता है। वो शेख रशीद देखे ना, जो गालियाँ देता होता था इमरान खान को, वो 60 चला दें, इमरान खान उसको देता होता था। आज सबसे बड़ा एडवाइज़र कौन है? शेख रशीद। उसको कुल्ले पहनाए जा रहे हैं 14 अगस्त का और सीट जो मेरे भाई की MNA की थी वो भी छीन ली उस शेख रशीद ने। बात यह है, मैं समझता हूं कि दोनों को उन्होंने ये जिस सेंस में बात की वो समझ की है। बाकी अपना चौहान साहब, लीडर उम्र से नहीं बनता, लीडर पैदा होता है, लीडर बनाया नहीं जाता। चलिए जी, लीडर पैदा होता है। एक बात, बिलावल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बीबी का बेटा है। खान साहब 64 साल में भी अगर खान साहब को अकल और मियां नवाज शरीफ को अकल नहीं आई इस उम्र में भी, तो कब आएगी? इसलिए हम कहते हैं अकल का तल्लक ना उम्र से है ना किसी और। बिलावल ने बहुत अहम बात की। हुमायूं गौहर साहब, नहीं बाद में दे दीजिए। चौहान साहब, आपकी जानिब में आती है, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे, लेकिन नहीं, जो बात मैंने की मेरे को, मैं आप गुस्सा कर गए हैं ना। ये बात तो दुरुस्त है ना, भुट्टो साहब पर बात है रसवाई की। साथ ये भी तो बताओ, आसिफ अली जरदारी जो मैंने बात की है उसका जवाब दे दें, और हाकिम अली जरदारी आप मेरी बात का तो जवाब दे दें, होता है उसका भी बताओ। वो सुने जरदारी साहब सरेआम जो है ना अपने इंटरव्यू में बुरा भला कहा हम तो नहीं कहते ये वो उस न्याजी साहब के हैं उसका इंट्रोडक्शन निकाले गए थे यार। चौहान आप गुस्सा कर गए मेरी बात। आसिफ अली जरदारी साहब उनका बेटा भी है, और भाई अगला मेहनत कर रहा है अपने बेटे के ऊपर।
یہ کام از کم عمران خان صاحب کے والد کی طرح کرپشن پہ نکالے نہیں گئے. چلیے ہمایوں غور صاحب سے میں مجھے ذرا اگر اجازت دیجیے گا, بہت اہم سوال. بلاول بھٹو نے بہت اہم بات کی. انہوں نے ٹرمپ کی جو بات ہے اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کوئی تگڑا جواب نہیں دیا گیا. ہمایوں غور صاحب, اب تو وزیر خارجہ تعینات کیے جا چکے. پہلے تو یہ تھا کہ جناب وزارت خارجہ ہی نہیں ہے, اب تو وزارت خارجہ بھی بن گئی اور وزیر خارجہ بھی ہیں. اس کے باوجود ٹرمپ کے اس بیان کے بعد, دھمکی کے بعد, پاکستان کی جانب سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ نہیں, آرمی چیف نے تو دیا تھا, مگر بلاول کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. کوئی جواب جو سویلین گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اب وزیر خارجہ بھی لگا دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک چہرہ لگا دیا تو وزیر خارجہ آ گیا ہے. دیکھیں, ہماری فورن پالیسی بہت ادوار سے گزری ہے. شروع میں ہماری فورن پالیسی پرو ایکٹیو تھی. ہم پالیسی بناتے تھے, لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے تھے. غفر اللہ خان کے زمانے میں ہوتا تھا, بھٹو صاحب کے زمانے میں خود بہت پرو ایکٹیو پالیسی. پھر ہماری ری ایکٹیو پالیسی ہو گئی. کوئی ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے یا کچھ ایسا کرے, ہم اس پہ ریئیکٹ کر دیتے. اب تو ہے ہی نہیں, نہ ری ایکٹیو ہے نہ پرو ایکٹیو ہے. اب تو وہ مطلب مر چکی ہے, فوت ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اب یہ بلاول جو ہے یہ بیچارہ, مجھے اس پہ ترس آتا ہے. نہیں ٹھہریں ذرا, مجھے جو ترس آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بچہ, یہ میرے بیٹے کی عمر کا ہے, اس لیے میں تو اس سے تھوڑی سی ہمدردی اس طرح رکھتا ہوں باپ کی طرح. مگر یہ لڑکا جو ہے اس کو اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اس کی والدہ کس طرح لیڈر بن گئی, ایک تو وہ پیدائشی ہوتا ہے, مگر دوسرا یہ کہ اس نے جب جیسے ہی اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ, اللہ انہیں بخشے, اچھی بھلی عورت تھیں, وہ ان سے چھٹکارا نہیں پایا اور اپنے انکلز اور آنٹی سے چھٹکارا نہیں پایا اور اپنے لوگ بنائے, تو وہ لیڈر نہیں بن سکیں. ہمایوں غور صاحب, آپ اب دستے شفقت بلاول کو بھی رکھیے یہی اور کرنا اچھے اچھے ہے, خیالات, شبھ اپنے شبھ باتیں والد سے کریں. ہمایوں غور صاحب, آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. آپ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی سیاستدان ہمیں نظر آتی ہیں, اور بلاول بھٹو کو یہ کہا جاتا ہے اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست پر ہی چلنا چاہتے ہیں اور وہی کوشش کریں اور وہی سیاست پر چل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ, اور جو یہ بات کی جاتی ہے تو جوان قیادت جو ہے وہ یقیناً آگے چل کر وہ میچور بھی ہوں گے. ابھی بھی وہ بہت سے ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جس طرح نیشنل ایکشن پلان پر انہوں نے بات کی, اور یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بہت کھل کر پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو للکارا کرتی ہے. ایک اور اہم جو ایشو ہے نیب کے حوالے سے, نیب ریفرنسز کے حوالے سے, وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. NA-120 کے الیکشن کے بیچ ہم ہرگز نہیں بھولیں گے کہ نیب کے ریفرنسز بہت اہم معاملہ ہے, اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ GIT کے ارکان کے بیانات قلم بند کر لیے جائیں. GIT کی جانب سے اس سے پہلے انکار کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن جب چھٹی سے واپس آئے تو انہوں نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے GIT کے ارکان کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے جو ہے نیب کو ریفرنس تیار کرنے کے لیے 6 ہفتے دیے گئے تھے, جس میں سے جو کہ 8 ستمبر کو پورے ہو جائیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ کی جانب پہلے بتائیے گا, اسی مہینے میں ستمبر میں ہی یہ مارکہ ہونے جا رہا ہے اور پھر ستمبر میں ہی ریفرنس بھی جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا. آپ کو یہ جو ریفرنس کا معاملہ ہے, یہ آپ پر اعتماد ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو میں بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے بھی, ہمایوں غور صاحب نے بھی, شوکت بسر صاحب نے بھی, میں نے بھی, پوری پاکستانی قوم نے 12 مسالوں والی چٹپٹی چاٹ تو دیکھی سنی اور کھائی ہوگی, لیکن یہ 12 سوالوں والی چٹپٹی تقریر جو ہے نا, وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ناہل شریف صاحب کے منہ سے جو ہے پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے. ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنی 12 سوالوں والی چٹپٹی تقریر سے کہ یہ نیب کے سامنے جائیں. پہلے 10 مہینے آپ کی عدالت عظمیٰ نے 3 بینچ, ایک GIT بنائی,
ان کو 8 وکیل پیش کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک بھی ثبوت اپنے حق میں یہ پیش نہیں کر سکے، اور آج اپنے سر پہ راکھ ڈال کے یہ پوچھتے پھر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ لیکن اب نیب کے سامنے یہ پیش ہونے سے انکاری ہیں۔ میری بات لکھ لیں کہ آج سے 1.5 مہینے بعد سینیریو یہ ہوگا کہ نااہل شریف صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے، اور ہفتہ وار اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے ساتھ ایک احتجاجی جلسہ کیا کریں گے، اور وہاں تقریر کر کے کہیں گے اے اہلیان اڈیالہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا۔ بس یہ والا سینیریو ہوگا آپ کے سامنے۔ میں ان سے گزارش کروں گا جناب والا شوکت بترا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، چوہان صاحب جو بات کر رہے ہیں نیب کے ریفرنسز کے حوالے سے، جو وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم ہے وہ تو بڑے پر امید ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے جو فیصلہ ہے، اور نیب میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات عالیہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نیب کا چیئرمین میں سمجھتا ہوں، پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جتنے ادارے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، لیکن نیب کا چیئرمین اس کو فوری طور پر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس نے رائبنڈ کی اور نااہل وزیر اعظم کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ آج حکومت ان کی، آج وزیر اعظم ان کا، اور ایک آدمی للکار رہا ہے آپ کی اعلیٰ عدلیہ کو، وہ للکار رہا ہے آپ کی فوج کو، وہ للکار رہا ہے نیب کو، تو یہ تو پھر یہ کریں گے سب چور، سب لوگ جو جیلوں میں پڑے وہ کہتے ہیں نہیں مانتے ہم کسی قانون کو، وہ جیلیں توڑ دیں گے، وہ جیلوں سے باہر آ جائیں گے، جنگل کا قانون ہو جائے گا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف اور ان کا ٹولہ پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف فی الفور ایکشن ہونا چاہیے۔ اور اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ چونکہ جتنا یہ رونا دھونا چیخنا چلانا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیا ہوا، 1.5 سال سے نہیں پتہ چلا، پوری قوم کو پتہ چل گیا بچے کیا ہوا، ان کا اصل میں ٹھکانہ جیل ہے۔ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، بہت شکریہ فیاض صاحب، بہت شکریہ ہمایوں گوہر صاحب۔ یہ جو معاملات ہیں یہ تو اسی طریقے سے چلتے رہیں گے کیونکہ اگلا الیکشن بھی قریب ہے اور NA-120 کا الیکشن بھی قریب ہے، تو دونوں پارٹیوں بلکہ تینوں پارٹیوں کی جانب سے بیانات دیے جاتے رہیں گے۔ اس پروگرام کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کیا دیکھیں گے جناب۔ آج پاکستان بزنس ٹائکون میں عقیل کریم ڈیڈی کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ کس کی باتوں سے آتی ہے رو کی بو۔ PNR پاکستان نیوز روم میں فیصل عزیز خان آپ کے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں۔ ریئل پولیٹکس سے ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے بول ٹی وی۔